नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज 25वां पारा शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फुसिलत है, आयत नंबर 50। वाला इन, और अगर आज़क़नाहु, ज़क़ना ज़ौक से है, ना हम और हु उसके, हम उसको मजा चखाएंगे, रहमतन रहमत का, मिन्ना अपने पास से, मिन बादी बात, ज़र्रा ज़र तकलीफ के, मस्सत हु जो पहुंची उसको, मस होता है टच करना, पहुंची उसको, ला यकूलन्ना तो कहता है, कौल कहता है, हाजा ये, ली मेरे लिए, वमा और नहीं, आजुन्ना जन गुमान करना, ख्याल करना, मैं ख्याल करता हूँ, अस्साअता सात कयामत, काइमातन कायम होने वाली है, वला इन और अगर, रुजितु रुजू करने से है, मैं लौटाया जाऊं, इला तरफ, रबी अपने रब की, इन्ना बेशक, ली मेरे लिए, इंदहू उसके पास, लल हुस्ना भलाई है, वला फला नुनब्बी अन्ना पस, निबा खबर को कहते हैं, बस हम जरूर खबर देंगे, अल्लाह जीना उन लोगों को जो काफरू, जो काफिर हैं, बिमा उसकी जो, आमिलू जो अमल उन्होंने किए, वाला नुज़ीक़न्नहुम और हम जरूर मजा चखाएंगे उनको, मिन अजाबिन गलीज से, अजाब गलीज सख्त, गलीज का मुराद यहाँ पे सख्त है। बा मुहावरा देखते हैं, आयत नंबर 50। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम इसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है ये तो मेरा हक है, और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो, और अगर क़यामत सचमुच भी हो तो मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊंगा, तो मेरे लिए इसकी हाँ भी खुशहाली है। बस काफिर जो अमल किया करते हैं वो हम जरूर उनको बताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। अब वही बात हो रही थी कि एक इंसान कहता है कि मैं, उसकी हिरस है कि जब उसको एक चीज मिलती है कि तो और मिल जाए, और मिल जाए तो फिर और मिल जाए, तो और फिर क्या हो जाता है कि जब इसको बहुत ज्यादा नेमतें मिलती हैं तो शुक्र करने के बजाय वो आपे से बाहर हो जाएगा और कहता है कि सब कुछ मुझे अपनी काबिलियत से मिला, और क़यामत का इनकार करता है और कहता है अगर आखिरत हुई तो वहां भी जन्नत मेरे लिए होगी, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे खुशहाली दी है, जिसका मतलब है अल्लाह मुझसे खुश है तो मुझे खुशहाली दी गई है, और ये इस बात का सबूत है, और इसी वजह से मुझे आखिरत में भी जो है खुशहाली मिलेगी। अब ऐसी सोच रखने वाले शख्स को सख्त अजाब की वईद जो है वो दी जा रही है। नेमत पे अकड़ना और आखिरत का मुनकर होना, ये दो बहुत बड़ी एक इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा कर देती है। नेमतों पे अकड़ना और आखिरत का मुनकर होना। जब भी अल्लाह ताला आपको कोई चीज नवाजे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में। अब यहाँ पे एक इंसान की तीसरी खसूसियत का जिक्र आ रही है। पहली दो क्या थी? पहली तो ये थी कि इंसान हरीस है, उसको जब एक चीज मिलती है वो कहता है और मिल जाए, और मिल जाए, एक वादी मिलेगी सोने की कि दूसरा मिल जाए। दूसरा ये है, हमने बात की कि जब उसकी कोई परेशानी दूर नहीं होती तो क्या हो जाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है। और यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट बयान किया जा रहा है कि अगर हम इसकी तंगी, फाका या बीमारी को दूर कर दें, इस पर भले दिन आ जाएं, तो वो फिर भी अल्लाह की तरफ नहीं लौटता, ना उसकी जात का शुक्र करता है जिसने उसकी तकलीफ को दूर किया, जिससे वो कतई मायूस हो चुका था, बल्कि वो समझता है ये सब कुछ उसकी अपनी हुस्न तदबीर और मेहनत का नतीजा है, कि अगर मेरे साथ ये कुछ मामला दुरुस्त हुए हैं तो वो मेरी कोई अपनी प्लानिंग थी, मेरी कोई अपनी फाइनेंसेस सेव किए हुए थे, या मैंने अपनी तदबीर से अपने मामला दुरुस्त किए, नाउजुबिल्लाह। मालदार और दुनियादार लोगों का नजरिया ये है कि अगर अल्लाह आज मुझसे खुश हैं तो क्यामत भी क्यों नहीं होंगे। ऐसा शख्स अगर अल्लाह की हस्ती को मानता भी हो तो उसकी मार्फत इंतहाई नाकिस होती है। वो समझता है कि सब कुछ मेरे बस में है, मेरे ऊपर कोई ऐसी हस्ती नहीं जो मेरे नफा नुकसान की मालिक है, मैं अपनी जिंदगी की भाग दौड़ का खुद मालिक हूँ, और वो रोजे आखिरत को भी जो है उसको बिलीव नहीं करता। और
لوگوں کے کہنے پہ وہ فرض کر لیتا ہے کہ اگر مجھے اپنے پروردگار کے سامنے چلیں، آخرت میں جانا بھی پڑ گیا اور وہ مجھے عذاب بھی دے دے تو لیکن میری جو موجودہ خوشحالی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اور جب مجھے دنیا میں خوش ہے تو وہ آخرت میں مجھے کیوں نہیں خوشی دے گا؟ واضح ہے کہ جس شخص کا اپنے پروردگار اور آخرت کے بارے میں ایسا غلط اور کمزور قسم کا ایمان ہو، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہوتا ہے، مشرک جیسا ہے، مشرک ہے، جیسے کہ سورہ کہف کے 5ویں رکوع میں بالکل ایسی شخص کا قصہ گزر چکا ہے۔ اور ایسی شخص کی صحیح ذہنیت جو ہے یہ ایک حدیث میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سیدنا خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا پیشہ کرتا تھا، میں نے آس بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی اور اس کی مزدوری کے تقاضے کے لیے میں آس کے پاس گیا اور اس نے کہا میں تجھے یہ مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر نہ جائے۔ میں نے کہا میں تو اس وقت تک بھی اس دین سے نہیں پھر سکتا جب تک کہ تو مر کر بھی دوبارہ جی اٹھے گا۔ اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ جیوں گا؟ میں نے کہا بے شک۔ تو کہنے لگا اچھا، پھر جب میرے مرنے کے بعد اللہ مجھ کو زندہ کرے گا، آخر مال اور اولاد بھی تو دے گا، اس وقت میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گا۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس بندے کا تکبر دیکھیں، اس نے کہا اچھا آخرت ہے، یعنی کہ میں نے دوبارہ جینا ہے اور تم نے بھی جینا ہے تو ٹھیک ہے، جو تم مجھ سے پیسے مانگ رہے ہو، چیز مانگ رہے ہو، وہ تب مانگ لے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کے لیے عذاب غلیظ ہے۔ غلیظ کے معنی ہوتا ہے موٹا، دبیس، گاڑا، سخت، گندا، سب کچھ اسی میننگز میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں یہ لفظ سخت اور گندگی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اور غلاظت مشہور لفظ ہے، یعنی کہ غلیظ کا اگر آپ دیکھا جائے تو کتنی غلاظت ہے۔ تو یہ عذاب گندا اس لحاظ سے ہوگا کہ ایسے لوگوں کو پینے کے لیے پیپ، لہو، زخموں کی دھون، انتہائی متعفن بدبو اور شدید ٹھنڈا پانی، ایسی چیزیں پینے کو ملیں گی جس سے انسان کو گھن آئے گی، اور اس کے سخت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اس کو عذاب غلیظ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ۔ اچھا جی، آیت نمبر 51 پہ آتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، انعمنا انعام اور نہ ہم انعام کرتے ہیں، ہم کرم کرتے ہیں، اللہ اوپر، الانسان انسان پر، اعرضا اعراض کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ورا بھی جانبی ہی، جانب، اور پھیر لیتا ہے جانب اپنا پہلو، ڈائریکشن۔ وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب پہنچتی ہے اس کو، شر تکلیف، فضو دعائی، تو دعائیں کرتا ہے، عریض، لمبی لمبی، ٹھیک ہے۔ عریض کہتے ہیں جیسے وہ عرض نہیں کہتے کتنا عرض ہے، تو یہ اردو کا لفظ جس میں بہت زیادہ وڈتھ آئی جائے یا لمبائی چوڑائی آئی جائے تو اس کو اسی کے لیے عریض یہاں پہ لمبی لمبی۔ تو با محاورہ آیت نمبر 51۔ اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کے چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اب یہ انسان کے رویہ کو بیان کیا گیا ہے کہ خوشحالی میں اکثر انسان اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب انسان پر خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ دراصل نعوذ باللہ وہ اس وقت خود خدا بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اگر اسے اللہ کی آیات سنائی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ سب انعام اللہ ہی کا کرم ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے حقوق حق کا تقاتے ہی اس کا حق ادا کرنا چاہیے، اور ہم نے برے انجام سے بچنا چاہیے، تو اس کو ایسی باتیں بڑی ناگوار اور تلخ لگتی ہیں، وہ سننا بھی نہیں چاہتا بلکہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اگنور کرتا ہے۔ اور پھر جب کسی پرابلم میں پھنس جاتا ہے تو اسی وقت اس کو اللہ یاد آ جائے، اور جس کی آیات پہ وہ بدکتا تھا، جس پہ اس کا دل نہیں لگتا تھا، اور جب دل میں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور لیکن جب اسے تکلیف بہت زیادہ پریشان کر جاتی ہے تو بے اختیار اس کے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور وعدے اور وعید بھی کرنے لگتا ہے۔ اور یہ حالت چونکہ اس کی اضطراری ہوتی ہے، لہٰذا اگر اللہ اسے اس کی مصیبت سے نجات بھی دے دے تو بعد میں بھی وہی کچھ بن جاتا ہے جو پہلے تھا۔ اللہ ماشاء اللہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں اللہ کے کیے ہوئے اس قول و قرار کو یاد رکھتے ہیں اور حقیقتاً اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں، لیکن اکثریت ایسی ہوتی ہے جو خوشحالی کے دور میں اپنے اللہ کو بھول جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس نیچر کو بیان کیا ہے کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت سے نوازتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، آرزا، ٹھیک ہے، اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتا ہے، اور لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے
تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. یعنی کہ اللہ کا کنسپٹ جو ہے سب مانتے ہیں کہ جب آپ کی ایسی سچویشن ہو جائے جب آپ کو لگتا ہے کوئی مدد کے قابل نہیں ہے تو نان بلیورز بھی ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ ایک ہستی ہے جو ان کی امپاسبل کو بھی پاسبل کرنے والی وہ ایک ذات ہے. تو یہاں پہ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ ایسی ہے نا جیسے بچے جو کوئی لوگ نماز نہیں پڑھتے تو امتحانوں کے دنوں میں یا آپ کا کسی کا ٹینڈر پاس ہونا لگتا ہے یا آپ کا ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کیے تھے جو آپ نے کوئی چیز بڑے کام کیے ہوتے ہیں, بیماری ہے تو آپ بڑے بڑے جا نماز بچھا کے لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں, وظیفے پڑھ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہے ہیں, اور جب آپ کی وہ پرابلم حل ہو جاتی تو فوراً ہی بھول جاتے کہ اچھا اب دوبارہ نماز بھی پڑھنی تھی, اللہ کا اس پہ شکر بھی ادا کرنا تھا. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ ہماری ایک نیچر یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. آیت نمبر 52 کل کہہ دیجئے آ رئی تم بھلا دیکھو تو تم ان کانا اگر وہ ہو من عند اللہ اللہ کی طرف سے ثم پھر کفر تم کفر کرو تم بھی ساتھ اس کے من اضلو کون زیادہ گمراہ ممن اس سے جو ہوا وہ فی میں شقاقن شقا شق سے ہے شقا ہوتا ہے نا ایک اس سے مراد ہوتی ہے کہ مخالفت ہو جانا, بعید بعید دور کی پرلے درجے کی. تو آیت نمبر 52 کا با محاورہ ہے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوگا پھر تم اسے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے کہ حق پر دور کی گمراہی پہ ہو یا دور کی مخالفت کر رہے ہو. آیت نمبر 52 میں بتایا جا رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تم قرآن کا انکار نہ کرو, یہ تمہاری بڑی بدنصیبی ہے کہ ضد اور ہٹ درمی سے اللہ کی کتاب کو رد کر رہے ہو. نعوذ باللہ, یہ بہت دور کی گمراہی ہے. قرآن میں جو بعد الموت اور اللہ کے حضور پیشی کا جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے یعنی کہ آخرت کا جو عقیدہ پیش کیا گیا ہے وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا, فرض کرو اگر تمہارے زوم کے مطابق سب انسان مر کر مٹی ہو جائے گے اور یہی انسان کا انجام ہو تو جو شخص روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کا کیا بگڑے گا. اگر قرآن کی بات سچی ہوئی اور تمہیں اپنے پروردگار کے حضور حاضر ہونا پڑا تو بتاؤ تو صحیح تمہاری گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے جس کے نتیجے میں لازماً تمہیں جہنم کا جو ہے عذاب بھگتنا پڑے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایکچولی یہ دو چیزیں ہیں جس پہ نان بلیور جو ہیں ہر وقت اسی چیز پہ مخالفت کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کی, ایک تو اللہ کی وحدانیت اور دوسرا آخرت کے بیل پہ. تو یہاں پہ اسی چیز پہ یہی دو چیزیں ہمارے مسلمانوں کی اساس ہماری بنیاد ہے ہمارے ایمان کی. آیت نمبر 53 سانوری ہم سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب, نون میں نے ہم اور رو میں نے دیکھنا, ہم ان کو ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو آیاتینا اپنی نشانیاں, آیت ہوتی نشانیاں اور نہ ہم اپنی, فل آفاقی فی میں آفاق یعنی کہ عالموں کی جمع تمام عالم میں, وفی اور ان کی انفسہم ان کے اپنے نفس میں ان کی اپنی ذات میں, حتی یہاں تک کہ یتبینا بین میں نے ظاہر ہو جانا ظاہر ہو جائے لہم ان کے لیے انہو کہ وہ الحق حق ہے. اولم کیا لم نہیں یکفی کافی بی ربی کا تیرا رب انہو کہ وہ علا اوپر کل شیء ہر چیز پہ شہید خبردار یا گواہ ہے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 ہم انقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پہ ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے. ایکچولی کفار مکہ قرآن کا انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے تصنیف کیا ہے, خود لکھا ہوا ہے. چند سالوں کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قرآن کی دعوت نہ صرف تمام عرب میں بلکہ عرب سے باہر دور دراز ممالک تک پھیل چکی تھی اور کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنگوں کھڑے تھے. قرآن برحق ہے, اور جب پہلی تو بات یہ کہ قرآن برحق ہے, دوسری جب یہ قرآن پھیلے گا یہ دین پھیلے گا تو لوگوں کو تو یقین آ جائے گا کہ حق ہے, یہ وہ علم ہے اور یہ علم کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ جو ہماری آیت
نمبر 53 ہے، اور اس میں جو بات کی ہے کہ ہم عنقریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق اور نفس میں. تو اس آیت کے دو مطلب ہیں اور دونوں ہی درست ہیں. ایک یہ آفاق سے مراد عرب کے قرب و جوار کے ممالک مراد لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور نفس سے عرب قوم اور بالخصوص قریش قوم مراد لی جاتی ہے، جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق رکھتے تھے. اس لحاظ سے اس آیت کا جو مطلب ہے کانٹیکس کے حساب سے تاریخ کے اوراق پہ ثبت ہے، اور چند ہی سالوں میں قریشی سرداروں کو ذلت سے دوچار ہونا پڑا اور کفر اور شرک کی کمر ٹوٹ گئی، اور آپ کی زندگی میں ہی کفر اور شرک کو عرب کی سرزمین سے باہر نکال دیا گیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی، جس کے نتیجے میں عرب کے ارد گرد کے ملکوں میں اسلام کا جو بول بالا تھا ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے صرف ان معنوں میں نہ تھا کہ مسلمان ملکوں پہ ملک فتح کر رہے تھے، وہ مفتوح قوموں کے جان اور مال کے مالک بن گئے تھے، جیسے کہ اس دنیا میں عموماً ہوتا ہے. بلکہ ان معنوں میں اللہ کی نشانیاں تھیں. یہ فتوحات اپنے اندر ایک عظیم الشان مذہبی، اخلاقی، ذہنی، فکری، تہذیبی، سیاسی، تمدنی اور معاشی انقلاب بھی لا رہی تھی. اور ان فتوحات کے اثرات جہاں جہاں پہنچے انسان کے بہترین جوہر کھلتے گئے، اور بہترین اوصاف جو تھے اور بدترین اوصاف جو تھے وہ مٹتے چلے گئے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہے آفاق اور نفس، سمجھ آ گیا. آفاق سے کیا مراد ہے؟ عرب اور اس کے ارد گرد کے رہنے والے. اور نفس سے مراد عرب قوم اور بالخصوص قریش قوم. اب دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو ہمیں عموماً سمجھ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آفاقی آیات سے مراد کائنات ہے. یعنی جو آفاق لفظ آ رہا ہے کہ اس ہر سو بکھرے ہوئے اللہ کے عجائبات مراد لیے جاتے ہیں. اور آیات انفس سے مراد انسان کی اندر کی دنیا لی جاتی ہے، جنہیں بالترتیب عالم اکبر اور عالم اصغر سے تعبیر کیا جاتا ہے. عالم اکبر یہ جو پوری کائنات، یہ جو گلیکسیز ہوئی سب کچھ، اور عالم اصغر انسان کی اپنی ذات. اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کائنات میں اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نشانیاں موجود ہیں، اور ان سب کا انسان ابھی تک یعنی کہ اتنی تحقیق اور ریسرچز کے باوجود بھی اس کا علم ابھی بھی جو ہے محدود ہے. ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے تمام کائنات کے رازوں سے پردہ نہیں اٹھا سکا. اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، اور نئی نئی آپ کی ڈسکوریز ہوتی ہیں، نئی نئی انوینشنز ہوتی ہیں، نئی ایک ہی چیز کے بارے میں ایک ڈفرنٹ رائے آنا شروع ہو جاتی ہے. ہاں اب یوں ہے تو اب یوں ہے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہی انسان کو کائنات اصغر کہنے کی بھی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کائنات میں موجودہ چیزوں کی خصوصیت اس میں موجود ہے. مثلا زمین پہ جو اشیاء پائی جاتی ہیں یا جمادات سے تعلق رکھتی ہیں، یا نباتات سے یا حیوانات سے، جسامت کے لحاظ سے انسان جمادی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ غور سے سنیے گا. جسامت کے لحاظ سے انسان جمادی ہے، پھر جب یہ بڑھتا جاتا ہے تو اس لحاظ سے اس کا نفس نباتی ہو جاتا ہے، پھر یہ حرکت کرتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ نفس حیوانی ہو جاتا ہے، پھر اس سے بھی زیادہ کامل ہوتا ہے، نفس انسانی بن جاتا ہے. جس طرح کسی ارک کو، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے انفیوژنس آپ کے وہ جو ارک نکلتے ہیں نا، کسی ارک کو ایک آتشا، پھر دو آتشا، پھر سے آتشا کر کے اسے انتہائی لطیف اور پر تاثیر بنایا جاتا ہے. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مٹی مشت خاک سے بنایا، اور پھر اس مٹی سے انسان کے اندر ایسی ایسی چیزیں بنا دی، ایسی ایسی اس کے اندر قدرتیں رکھ دی کہ ان کا احاطہ کرنا انسان کے بس سے باہر ہے. اور اگر آپ انسان کے اندر نصب شدہ مشینری کو آپ دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیا کیا عجائبات ہیں. اپنے آپ سسٹمز کو دیکھیں، جیسے میں اور آپ اس وقت ہم جس ایٹماسفیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے ہمیں جتنی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے ہم اتنی ہی آکسیجن کو انہیل کرتے ہیں، اور جتنی ایکسہیل کرنی ہوتی ہے اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل کرتے ہیں. اور یہ ریسپائریشن سسٹم کس نے بنایا ہے آپ سوچیں. اور اسی طرح یہ جو وینٹیلیٹرز میں جیسے کوئی لوگ چلے جاتے ہیں، سانس لینے کے لیے محتاج ہوتے ہیں، اور کس طرح لاکھوں کی مشینری پر ڈے کے حساب سے آپ کی کاسٹ آتی ہے ایک بندے کو کرنے کے لیے. یا اسی طرح کڈنیز کا جو فنکشن ہے اور اس کو ڈائلیسس کے ذریعے سے آرٹیفیشلی طریقے سے کرایا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی باڈی میں، آپ اس کے دماغ سے لے لیں کتنا پیچیدہ دماغ ہے، برین. آنکھیں دیکھ لیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے آنکھیں فٹ کی ہوئی ہیں کیمرے کی طرح، کیسے کان فٹ کیے ہوئے ہیں جس سے ہم آواز سن سکتے ہیں، کیسے ایک زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو ایک ہے ایک لوگ جس میں ہڈی بھی نہیں ہے، اور کس طرح ہم اس سے اپنی جو بات ہے کمیونیکیشنز کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کیسے گردن، کندھے، ہماری سکن جو اوپر ایک ہماری پوری ہڈیوں کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، خوبصورتی عطا کی ہوئی ہے، پراپر ٹانگوں کی الائنمنٹ، آپ کے بازوؤں کے الائنمنٹ، آپ کے کانوں کے الائنمنٹ، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے اندر سسٹمز، کیسے کیسے سسٹمز ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایک چیز منہ میں آپ ڈالتے ہیں کیسے وہ چیو ہوتی ہے، کیسے وہ پینکریاز، کیسے اس میں سلائیوا مکس ہوتا ہے، کیسے اس کو ڈائجسٹیبل بناتی ہے، پھر کہاں جو چاہیے ہوتی ہے اس کی انرجی یوز ہوتی ہے، جو ایکسٹرا ہوتی ہے اس کو ایکسکریٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں تو آپ کی ذات میں کتنے بڑی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، اور سب آٹومیٹک ہے. آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے باڈی کے ہر فنکشن کتنا آٹومیٹک ہے. ورنہ اگر آپ سوچیں کہ میں نے اپنا ڈائجسٹو سسٹم کے لیے ایک ریموٹ رکھا ہوتا، ریسپائریشن کے لیے ریموٹ رکھا ہوتا، آپ نے اپنے ایکسکریشن کے لیے ایک ریموٹ رکھا ہوتا، آپ نے بلڈ سرکولیشن کے لیے ایک ریموٹ رکھا ہوتا، تو آپ سوچتے کتنا عذاب ہوتا. یار بٹن دبانا بھول گیا، یار وہ رات سوئے تھے تو وہ بٹن دبانا ہی بھول گئے، وہ فوت ہی ہو گئے. کس طرح ہم جاگتے سوتے، ہماری ہر چیز کتنی آٹومیٹکلی ہے. انسان کے اپنے نفس میں کتنی نشانیاں ہیں، بہت لمبا ہے. اگر ہم اس پہ اللہ کی نشانیوں پہ بات کریں، آفاق کی نشانیوں پہ بات کریں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، یہ تمام چیزیں بنائی، رات اور دن، آنا جانا، ہر چیز اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہوا ہے، اندر چپ ڈالی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا تم نے یہ کام کرنا ہے، اور ہر کام جس کو کہتے ہیں کہ بغیر کسی ٹائم لیپس کے فریکشن آف سیکنڈ کی تبدیلی مسئلہ نہیں ہوتا، اور وہ پورے کائنات بڑے آرگنائز طریقے سے چل رہی ہے. اور اسی طرح انسان کی ذات، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم میں بھی، آفاق میں بھی، اس کی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو گئی کہ یہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے. کیسے کیسے عجائبات ہیں آپ کی باڈی کے اندر. اور یہاں پہ کہ اگر یہ لوگ قرآن کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے تو نہ کریں، اس کی حقانیت پہ کیا تمہارے پروردگار کی گواہی کافی نہیں کہ جو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو بچشمے خود دیکھ رہا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے کرتوتوں سے رک جانے کے لیے بات کافی نہیں کہ آپ کا پروردگار ان کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کافر آپ کو کن کن طریقوں سے ستا رہے ہیں. پھر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے اور وہ انہیں ان کی کرتوتوں کی سزا دیے بغیر چھوڑے گا نہیں. تو یہ تین مطلب ہے انہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خبردار ہے، چشمدید گواہ ہے، ہر جگہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر بالعباد. اگلی آیت آتی ہے سورہ فصلت کی لاسٹ آیت ہے، یا سورہ حامیم سجدہ کی 54 آیت ہے. الا، الا ہوتا ہے خبردار یا دیکھو، انہم بے شک وہ، فی میں، مریت، مریا ہوتا ہے شک کو، جیسے لا ریب آپ کہتے ہیں نا، شک میں، شک میں ہے، من سے، لقائی، لقا اردو کا لفظ سے ملاقات بھی اسی سے نکلتا ہے، لام اور قاف، ملاقات، ربہم اپنے رب کی، الا، الا خبردار یا مراد سن رکھو، انہو بے شک وہ، بکلی شیء ہر چیز کو، محیط احاطہ کیے ہوئے ہے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 54. دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہے، سن رکھو وہ ہر چیز پہ احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے دسترس سے باہر نہیں ہے. اب کافروں کی اصل شرارتوں کی وجہ یہ تھی کہ انہیں نہ روز آخرت پہ ایمان تھا، اور آخرت پہ ایمان سے مطلب ایمان نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں پتا کہ ہماری جواب دہی بھی ہو سکتی ہے، ہم نے بتانا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری. اگر انہیں یہ یقین ہوتا تو کبھی ایسی حرکتیں نہ کرتے، لیکن انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ اختیار میں کس طرح گھرے ہوئے ہیں اور کتنے مجبور ہیں، کتنے ہیلپ لیس ہیں، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا. تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھیں اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، یعنی کہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ سن رکو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے، ہر چیز اللہ کی دسترس میں ہے، ہر چیز اللہ کی پہنچ میں ہے. اللہ سے ملاقات کا انکار کیا سمجھ آتا ہے؟ اللہ سے ملاقات آخرت میں جب اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے اس پارے کے شروع میں ہی کہہ دیا گیا کہ تم نے کیا تیاری کر لی ہے.
आखिरत की बात यहीं से शुरू हुई थी ना, क़यामत की तैयारी करनी है। और फिर आखिर में यही बताया जा रहा है, ये जो इस सूरत के आखिरी है, कि फिर भी आखिरत के बारे में शक में हो, अकाउंटेबिलिटी का डर लगता है कि अल्लाह के हुजूर कैसे खड़े होंगे। आपको पता है कि इंसान के कदम नहीं हटेंगे जब तक वो 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। क्या 5 सवाल हैं, कौन बताएगा? पहला सवाल, ये जिंदगी कैसे गुजारी। दूसरा सवाल, जवानी कैसे गुजारी। यानी कि आप सोचिए कि पहले तो जिंदगी का सवाल, और दूसरा जवानी कैसे गुजारी, स्पेसिफिकली ये एज, और जिस पे हमारे को कहानियां बनी हुई है ना, खा ले पी ले मौज उड़ा ले 2 दिन की जिंदगी है। तो यहाँ कोई भी काम करना तो हम कहते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, जवानी तो ऐश का नाम है। हालांकि जवानी ही में तो इबादत है, जवानी ही में अल्लाह के कुर्ब की जो फजीलत है। तो पहला सवाल, जब जिंदगी कहाँ गुजारी, दूसरी जवानी कहाँ गुजारी, तीसरा माल कहाँ से कमाया, क्या मीन्स थे, क्या सोर्स ऑफ इनकम थे, हलाल थे हराम थे। फिर चौथा, माल कहाँ खर्च किया, किन चीजों पे खर्च किया। और नंबर 5, ये जो इल्म हासिल किया इस पे कितना अमल किया। और इसी के साथ हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन 5 सवालों का जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। और उसके साथ वो जो कब्र के सवाल है कि मन रब्बू का, मन नबियों का, मन दीनों का, अल्लाह ताला हमें इन सवालों के भी जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। अगर हमारी जिंदगी, ये जो अल्लाह ताला ने हमें अता की दी है, इसको अगर हम अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अमले साले का एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला हमारे मुंह से ये इन सवालों के जवाब भी बेहतरीन निकाल देंगे। अब आप ये देखें कि जिस तरह दरख्त से एक फल निकलता है, और जबकि जमीन के अंदर फल अपनी शक्ल में नहीं होता, अदम से वजूद में आता है। दरख्त की ज़ाहरी हालत में फल की कोई अलामत नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से फल पैदा होते हैं। इसी तरह माँ के पेट से एक बच्चे का पैदा होना, अदम से वजूद में आना, अगर ये मुमकिन है तो कयामत का आना क्यों मुमकिन नहीं है। दुनिया से आखिरत वजूद में आ जाए, जब तक कि आखिरत पे ईमान ना हो तो इंसान अपने बहुत से गलत कामों को छोड़ देता है। और कयामत वो दिन होगा जब लोगों से उनके सारे माबूद, उनकी सारी आरज़ुएं, तमन्नाएं, उनके ख्यालात सब के सब जो है वो गुम हो जाएंगे। और कहते हैं कि दुनिया में जो मुसीबत होती है हमें अपनी पहचान करवाती है, और क़यामत की आफत जब आएगी उस वक़्त भी तुम हकीकत को पालोगे और हकीकत खुलकर हमारे सामने आ जाएगी, लेकिन उस वक़्त एतराफ़ का फ़ायदा नहीं होगा। आज दुनिया में ही अपनी गलती को समझने की कोशिश करें, मोहलत का कानून हमारे पास है, अल्लाह की तरफ वापस पलटें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से आफ़ियत मांगें, और अल्लाह से जो है इस्तग़फ़ार करें, और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। जी जी, ये माशाल्लाह आज हमारा ये हामीम सजदा जो है, हमारी एक सूरत खत्म हुई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को हम इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे सूरह शोरा। शोरा जो है मुशावरत से है, इंशाल्लाह ताला इस पे भी बात चलेगी कि ये क्या है। और चलें जी, इस सिलसिले में कोई सवाल है तो आप कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होती है। चलें जी, वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।